माँ हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर समझते हैं, मेरे लिए सेंसिटिव इशू है। मैं नबी इस्लाम के माँ बाप को मुसलमान समझता हूं, मैं इख्तलाफ कर सकता हूं। रफुल यदैन तो छोटी चीज रहेगी भाई, एक ही पुड़िया इनकी ढूंढी है मैंने, अल फिकुल अकबर 15-20 सफ़ों की किताब है, उसके पहले सफ़े पे लिखा हुआ है नाऊज़ु बिल्लाह ये बात, और मुल्ला अली कारी ने इसका दिफा किया हुआ है अलग से किताब लिखकर। तो ये मेरा इख्तलाफ है उनसे। सबसे पहली बात कि आजकल बिलखुसूस इस हवाले से शोर उठाया गया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नाऊज़ु बिल्लाह कुफ्र पर दुनिया से रुखसत हुए। दो टोक बात यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ ये बात गलत मंसूब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन मुताहिरैन नूरैन मुनव्विरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हमारे नजदीक अहले ईमान में से थे और दुनिया से ईमान के साथ ही रुखसत हुए। आप अहले फतरत में से थे, यानी उस दौर के अंदर थे कि जो किसी पिछले नबी की तालीमात होती हैं वो मिट चुकी होती हैं और अभी किसी नए नबी की आमद हुई नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी तो आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही रुखसत हो चुके थे, और वालिदा जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे उस वक्त दुनिया से रुखसत हुई, यानी अभी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो दावत इस्लाम थी वो जाहिर नहीं हुई थी। तो हमारे उलमाए अहनाफ का, मुहक्किकीन का यही मौक़िफ़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये अहले ईमान में से थे, बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको जिंदा फरमाया। जिंदा फरमाने के बाद कलमा पढ़वा कर अपनी उम्मत में शामिल करा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कल क़यामत के दिन खड़े हों, आपके साथ जन्नत के अंदर दाखिल हों। ये हमारा मौक़िफ़ है। अब यहाँ चंद बातें तवज्जो के साथ सुनने के लायक हैं। इंशाअल्लाह बातें सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो अपनी इस तरफ रखिएगा। सबसे पहली बात कि आजकल बिलखुसूस इस हवाले से शोर उठाया गया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नाऊज़ु बिल्लाह कुफ्र पर दुनिया से रुखसत हुए। दो टोक बात यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ ये बात गलत मंसूब है। इमाम आज़म ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, न ऐसी कोई बात अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाई है। तफसील इसकी ये है कि आपका एक मशहूर रिसाला है अल फिकुल अकबर के नाम से, जो आपकी तरफ मंसूब है और इसकी कई उलमा ने शुरुआत लिखी हैं। इस किताब के अंदर बाज इसके जो नुस्खे थे, क्योंकि पहले जाहिर है कि ये प्रेस तो होता नहीं था, कोई किताब लिखता था और उस किताब को मुख्तलिफ लोग अपने तौर पर लिखते थे, तो बाज़ औक़ात नुस्खे अलग हो जाते थे, मुख्तलिफ हो जाया करते थे। जो इसके बाज़ नुस्खे हैं उसमें ये इबारत शामिल की गई कि माता अलल कुफ्र, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन करीमैन हैं ये कुफ्र पर दुनिया से रुखसत हुए। हालांकि जब हम अल फिकुल अकबर के मुअतमद नुस्खों की तरफ जाते हैं, और ये आज से बात नहीं है, इमाम तहतावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो अहनाफ के मशहूर आलिम दीन गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब हाशियतुत तहतावी अला दुर्रुल मुख्तार के ऊपर इसमें गुफ्तगू की है, और इनसे पहले भी और उलमा ने इस पर गुफ्तगू की है कि हम जब इसके मुअतमद और कदीम नुस्खों को देखते हैं तो असलन उसमें ये इबारत है नहीं, सिरे से ये इबारत मौजूद ही नहीं है। और बाज नुस्खे जो इसके थे, लिखने वालों ने जब लिखे तो उसमें अल्फाज थे कि मा माता अलल कुफ्र, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन दुनिया से कुफ्र पर रुखसत नहीं हुए। माँ माता का मतलब ये है, तो बाज ने इसमें जो एक माँ था उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से तर्जमा ये बन गया, माना ये बन गया कि माता अलल कुफ्र, वो दुनिया से कुफ्र पर रुखसत हुए। हालांकि अल्फाज थे माँ माता अलल कुफ्र। जबकि हम बाज नुस्खों की तरफ जाते हैं, देखते हैं तो उसमें माँ माता अलल फितरा के अल्फाज हैं, यानी दीन फतरत के ऊपर, दीन फितरत के ऊपर वो दुनिया से रुखसत हुए। तो मुख्तलिफ नुस्खे इसके हैं। माजी करीब के जबरदस्त मुहक्किक जिनकी मखतूतात के ऊपर, बिलखुसूस अहनाफ के मखतूतात पर बड़ी गहरी नजर गुजरी है, अल्लामा ज़ाहिदुल कोसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने अब मुक़द्दमतुल आलिम वल मुतअल्लिम में इस बात की तसरीह की है कि मैंने खुद अपनी आंखों से और मेरे साथियों ने मिस्र के कदीम मकतबों के अंदर पुराने नुस्खे देखे हैं कि जिसमें माँ माता अलल कुफ्र के अल्फाज है, यानी दुनिया से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कुफ्र पर नहीं रुखसत हुए, यानी ईमान पर रुखसत हुए। और मैं यहाँ अहले इल्म को दावत दूंगा जो अरबी पढ़ना जानते हैं, वो इस मकाम पर
جو آج کل مطبوع کتابیں بھی ہیں، فقہ اکبر کے جو مطبوع نسخے بھی ہیں جس میں یہ عبارت شامل بھی ہے، تو بغور اس مقام کو پڑھیں گے تو وہاں جو مکمل عبارت ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو بات ہمارے محققین نے فرمائی ہے کہ یہاں پہ ماں کا لفظ موجود تھا وہ گرا دیا گیا ہے، اگلی عبارت کے ساتھ آپ ملا کے پڑھ کر دیکھیں گے تو بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امام اعظم کی طرف بات بالکل غلط منسوب ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ احناف کے ایک زبردست محقق اور عالم حضرت علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے شد و مد کے ساتھ اپنی مختلف کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس موقف کو منسوب کیا، بلکہ فقہ اکبر پر جو آپ کی شرح ہے منح الروض الازہر کے نام سے، اس میں بھی آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے، اور پھر آپ نے مستقل ایک رسالہ ادلۃ ابی حنیفہ کے نام سے تحریر کیا، اور اس میں آپ نے دلائل اس بات پر دیے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا سے ایمان پر رخصت نہیں ہوئے۔ اس پر پہلی گزارش یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس موقف کو علماء احناف نے بالخصوص تسلیم نہیں کیا۔ یہاں پھر آراء مختلف ہوئے، بعض محققین جیسے علامہ ہاشم تھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، لیکن محققین کی ایک جماعت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کیا تھا، بلکہ انہوں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رد پر مستقلاً کتابیں لکھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ میں چند کتابیں وہ کتابیں کہ جو علماء احناف نے لکھی ہیں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ جو احناف کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بحث کی طرف آتے ہیں اور ایمان تازہ کرنے والی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی گفتگو ہے جو ہم عرض کریں گے۔ احناف کے ایک مشہور محقق گزرے ہیں شیخ الاسلام احمد بن سلیمان المعروف ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 940 ہجری۔ یہ احناف کے شیخ الاسلام بھی کہلاتے ہیں اور احناف کے سیوطی بھی کہلاتے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا۔ اسی طرح احناف کے ایک دوسرے محقق اور زبردست مصنف امام ابن طولون دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 953 ہجری ہے، انہوں نے ایک رسالہ تحریر فرمایا منہاج السنہ فی کون ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا جنتی ہونا ثابت کیا۔ اسی طرح احناف کے ایک اور محقق اور مشہور عالم امام تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تنویر الابصار، متوفی سن 1055، انہوں نے رسالہ تحریر فرمایا الجوہرہ کے نام سے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کو ثابت کیا۔ اسی طرح احناف کے ایک اور مشہور عالم اور زبردست محقق محدث فقیہ امام محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 1205 ہجری، انہوں نے 4 رسالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے حوالے سے تحریر فرمائے، اور بالخصوص انہوں نے ایک رسالہ اس حوالے سے لکھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے۔ اس رسالے کا نام ہے الانتصار لوالدی النبی المختار، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ اسی طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رد پر خاص طور پر کتابیں لکھی گئیں، اور آپ کے اپنے شاگردوں نے، جیسے مثال کے طور پر شیخ عبد القادر الطبری المکی، متوفی سن 1033، انہوں نے اس موضوع پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کا رد لکھنے کے لیے ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ یوں ہی امام حسن بن علی بن یحییٰ، متوفی سن 1113 ہجری، یہ بھی ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ تحریر فرمایا منحۃ الباری فی اصلاح ذلت القاری، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو خطا واقع ہوئی تھی اس کا انہوں نے رد کیا، اور اس کے علاوہ اور کتابیں بھی تحریر کی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک کتاب اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
تحریر فرمائی جس کا نام ہے شمول الاسلام لآبائہ الکرام، اور یہ وہ رسالہ ہے کہ اس رسالے کو اگر متقدمین دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر رجوع نہیں بھی کیا تو بھی علماء احناف نے آپ کے اس موقف کو قبول نہیں کیا اور آپ کے رد کے اوپر مستقلاً تحریر لکھی ہیں، تحریریں آپ نے لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تو یہ رسالہ تھا جو میں نے عرض کیا، دوسرا آپ نے المعتقد المنتقد کے نام سے علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے عقائد پر، اس پر حاشیہ ہے آپ کا اعلیٰ حضرت کا المعتمد المستند کے نام سے۔ اس کے صفحہ نمبر 313 اور 314 پر بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ 312 سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس کو منسوب مانا ہی مانا تھا۔ تو پہلے تو اعلیٰ حضرت نے خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت سے اس بات کو ثابت کیا کہ بعض مقامات پر خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شک ہے کہ امام اعظم نے یہ بات ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا کہ جو معتمد نسخے ہیں وہ اس سے خالی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے لیے ایسی کوئی بات جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں فرمائی، بلکہ جن بعض نسخوں کے اندر موجود بھی ہے تو وہاں پر ما ماتا کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح فقہ اکبر پر عبارت ہے اعلیٰ حضرت اسے نقل کرتے ہیں۔ اب سنیے گا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، بالخصوص اہل علم کے لیے اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو امام اعظم کی طرف منسوب بات ہے اس پر مولا علی قاری نے لکھا کہ هذا رد على من قال انهما مات على الايمان او مات على الكفر ثم احياهما الله تعالى فمات في مقام الايقان، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین یہ ایمان پر جو رخصت ہوئے ہیں یا وہ کفر پر ان کا نعوذ باللہ انتقال ہوا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ فرماتے مولا علی قاری اس کا رد ہے امام اعظم کی اس عبارت کے اندر کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اقول، میں کہتا ہوں هذا عجب من العجائب، بڑی عجیب بات، فیا سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، من این الدلالۃ فیہ علی انکار الاحیاء، امام اعظم کی بات یعنی منسوخ تسلیم کرنے کے امام اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ مات علی الکفر، دنیا سے کفر پر رخصت ہوا، اگر تسلیم کر بھی تو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، امام اعظم نے یہ کہاں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ نہیں کیا اور ان کو کلمہ نہیں پڑھایا، یہ بات کہاں لکھی ہوئی؟ چلیں آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہیں گے کہ امام اعظم کی طرف یہ جو بات منسوب ہے اگر صحیح بھی ہو تو وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہوئی کفر پر، لیکن اس میں اس کا انکار کہاں سے آ گیا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ نہیں کیا اور کلمہ نہیں پڑھایا؟ وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے، وہ احادیث طیبہ جو دیگر ہیں وہ سندن جو ان کی حیثیت ہے اس سے جو مقاصد ثابت ہوتے ہیں وہ گفتگو ایک جدا گانا گفتگو ہے، لیکن آپ کی اس عبارت سے کہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ کون سا لفظ ہے کہ جو اس پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی اشارہ ہی ہو کہ جو یہ بتاتا ہو وَلَكِنَّ الْإِلَاغَ بِشَيْءٍ يَأْتِي بِالْعَجَائِبِ، لیکن جب بندے کو کسی چیز کے ساتھ مشغولیت ہو جاتی ہے نا، یعنی کوئی ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے یہی درست ہے، تو بس پھر وہ عجیب و غریب باتیں اس کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر طرح کے دلائل سے عمومی طور پر وہ آنکھیں موند لیتا ہے، بند کر لیتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فقہ اکبر میں کہ وقد افردت بهذه المسألة رسالة مستقلة ودفعت ما ذكره السيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هذه المقالة بالأدلة الجامعة المجتمعة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے اور اس میں نے علامہ سیوطی نے جو اپنے 3 رسائل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا جو قول کیا ہے اس کا میں نے رد کیا ہے ایسے دلائل کے ساتھ کہ جو جامع ہیں اور کتاب و سنت اور قیاس اور اجماع امت کے دلائل پر مشتمل ہیں۔ رسالہ لکھا، اس میں علامہ سیوطی کے 3 رسالوں کا رد کیا، اور رد کیسے کیا؟ کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، قیاس کے ساتھ اور اجماع امت کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ سیوطی کے 3 نہیں اس میں 6 رسائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قیاس کی بات کی، تو قیاس جو ہوتا ہے وہ فقہی مسائل کے اندر ہوتا ہے، حلال و حرام سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، جواز عدم جواز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کا صحیح ہونا کسی چیز کا فاسد ہونا، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس میں قیاس دخل ہوتا ہے۔ یہاں جو عقیدے کا مسئلہ ہے اس کے اندر قیاس کا کیا دخل آ گیا؟ ولا مدخل فیہا للقیاس اصلا، یہاں تو قیاس کا اصلا کوئی مدخل یعنی کوئی یہاں ہے ہی نہیں معاملہ قیاس کا اس حوالے سے۔ تو آپ کی یہ جو بات ہے کہ قیاس کے ذریعے میں نے ثابت کیا ہے تو یہ تو گیا کام سے۔ دوسری بات آپ نے کہا اجماع امت، تو اجماع امت کہاں سے ہوگی؟ اس پر تو جتنا اختلاف ہے کتابوں کے اندر، اور خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں تسلیم ہے کہ اس پر کتنے علماء کی کس طرح کے اقوال موجود ہیں، تو پھر یہ اجماع کہاں سے رہا؟ یہ تو مسئلہ ویسے ہی مختلف ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ، بہرحال اجماع کی اب بات کریں تو اجماع ہے کا، وَقَدْ كَثُرَ النِّزَاعُ، اس میں تو جو آپس میں اختلاف ہے وہ بہت زیادہ ہے، وَالشَّرْعَ وَضَعَ، اور پھیلا ہوا ہے ہر طرف اور عالم کو بھرا ہوا اس مسئلے میں، لہذا اجماع امت والی بات بھی آپ کی ایک طرف ہوگی۔ تیسری بات آپ نے کہی کتاب، تو کتاب اللہ میں کون سی نص ہے یعنی جس میں باقاعدہ یہ آیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت نہیں ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ آپ گفتگو کریں گے کتاب اللہ میں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ کوئی شان نزول والی بات ہوگی جو حدیثوں سے ثابت ہوگی کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس سے نعوذ باللہ ان کا جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے یا ان کا دنیا سے جو ہے وہ ایمان پر رخصت نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو وہ قرآن سے بھی ثابت ہوگا، بلکہ وہ شان نزول کے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہیں گے، اور شان نزول کا جو تعلق ہوگا وہ احادیث طیبہ کے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن کی تو کوئی صاف نص اس پر آپ پیش نہیں کر سکتے، لہذا جو آپ نے قرآن کی دلیل کی بات کی ہے وہ بھی ایک طرف ہو گئی۔ اب رہا حدیث کا معاملہ، تو حدیث کے حوالے سے آپ اور علامہ سیوطی اگر آمنے سامنے رکھے جائیں تو آپ اور آپ جیسے اگر سینکڑوں اور آ جائیں تو فرماتے ہیں کہ امام کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت زیادہ آپ سے احادیث طیبہ کا علم رکھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ الْأَسْلَمُ لَكُمُ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَالتَّسْلِيمُ وَإِلَّا فَالسُّكُوتُ، کہ بہتری اسی میں ہے کہ یا تو آپ قبول کر لیں بات کو، یا قبول نہیں کر رہے تو سر جھکا لیں، اور اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو پھر اس میں خاموشی اختیار کر لیں۔ پھر اس کے بعد اہل علم کے لیے بالخصوص چاہیے تو یہی صفحہ نمبر 314 پر انہیں پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے ہر بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَدَّفَعْتُ مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي رَسَائِلِهِ الثَّلَاثِ فِي تَقْوِيَةِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِالْأَدِلَّةِ الْجَامِعَةِ، کہ علامہ سیوطی نے اپنے تینوں رسائل میں جو اس موقف کو ثابت کیا تھا، میں نے اس کا رد کیا۔ کیسے رد کیا؟ بالادلۃ الجامعہ، جو دلائل ہیں کون کون سے دلائل وہ ہم نے ذکر کر دی کہ ان دلائل کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دفع جو با کا لفظ ہے نا بالادلۃ الجامعہ، اس کو ہم مانتے علامہ سیوطی کے ذکرہ السیوطی، کہ علامہ سیوطی نے جو ذکر کیا ہے ما ذکرہ السیوطی بالادلۃ الجامعہ، کہ علامہ سیوطی نے جو جامع دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے دفعتو، میں نے اس کا رد کر دیا۔ یعنی یہاں پر با جو متعلق علامہ قاری فرما رہے ہیں وہ دفعتو کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ سیوطی کی باتوں کا قرآن و سنت سے میں نے جواب دیا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس با کو ذکرہ کے ساتھ متعلق کر دیں تو اب معنی یہ بن جائے گا کہ علامہ سیوطی نے جو دلائل کے ساتھ بات کی ہے، جو قرآن و سنت اجماع و قیاس کے ساتھ ہے، تو جو انہوں نے ذکر کی ہے دلائل کے ساتھ، وہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر کسی دلیل کے رد کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے جو اس مسئلے پر دلائل قاہرہ دیے ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے رسالے کا ذکر کرتے ہیں شمول الاسلام کے نام سے، جس میں آپ نے بہترین دلائل کے ساتھ اور ایمان افروز دلائل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، سب کے ایمان کو ثابت کیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مولا علی قاری کا وہ رسالہ نہیں تھا، آپ کے پاس موجود نہیں تھا اعلیٰ حضرت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَدِدْتُ أَنْ أَظْفَرَ بِرِسَالَتِكُمْ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے آپ کا یہ رسالہ مل جائے، اور مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس کا وہ جواب کھول کر دے گا، یعنی مجھ پر اس کا ایسا فتوح ہوگا، ایسے دلائل میرے سامنے آئیں گے اور میں اس کا وہ جواب دوں گا جو کافی اور شافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بالجملہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
والدین کریمین کے اسلام کے اوپر وہ واضح تر روشن دلائل موجود ہیں کہ جس کے بعد ہمارے سامنے تو کوئی گفتگو نہیں رہتی، اگرچہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ ولیکن اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیضان آتا ہے، دل کے اوپر دلائل آتے ہیں، تو پھر عقل کی نہر یہ چلی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ملا علی قاری کی عبارت کا رد بھی کر دیا، اور ساتھ میں اپنے موقف کا بھی اظہار کیا اور اپنے ارادے کا بھی اظہار کیا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم اس رسالے کو دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے خاص دلائل نہیں دیے گئے، اور علماء قدیم سے ہی ان دلائل کا جواب یہ دے کر آ چکے ہیں کہ اس شان نزول کا معنی کیا بنتا ہے۔ احادیث طیبہ جو صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں اس کے اندر ابی وغیرہ کے الفاظ کے محمل کیا ہیں، سب باتیں علماء تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف تو یہ بات بالکل غلط منسوب ہے، اور آپ کے اصل جو نسخے ہیں کتاب کے اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے، اور اگر بالفرض موجود تھی تو وہ ما ماتا کے الفاظ موجود تھے، یعنی دنیا سے کفر پر نہ رخصت ہونے کے موجود تھے۔ اور جہاں تک رہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف کو علماء نے ایک تو تفصیل کے ساتھ رد کیا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ احناف بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کی قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مطہرین نورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ فرمایا تاکہ ان کو صحابی بنائے اور اپنی امت کے اندر شامل فرمائے۔